से बजा देंगे। Our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे जो आज अचानक मुल्क की सियासत में हलचल मची है और तलातुम खेजी हुई है, उस पर सबसे पहले प्रोग्राम में आज बात करेंगे। बावजूद इसके कि तवक्को की जा रही थी और बावजूद इसके कि खबरें भी आ रही थी, लेकिन जब आज शरीफ फैमिली की तरफ से नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की बाकायदा दरख्वास्त वजारत दाखिला को दी गई तो सब चौंक उठे और चंद घंटों के अंदर अंदर ये दरख्वास्त देने के बाद हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एक तासुर डेवलप हो गया, एक सवालात का का जो हुजूम है वो खड़ा हो गया, सवालात का हंगाम पैदा हो गया कि आखिर ये किस तरह से हुकूमत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे सकती है। फिलहाल तो हुकूमत की तरफ से जो कानूनी तरीकाकार है वो ये है कि नैब को मंजूरी के लिए लिखा है, उन्होंने पूछा है कि क्या नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाए या नहीं, लेकिन ये एक कॉस्मेटिक सा मेजर लगता है क्योंकि हुकूमत के जो सेंट्रल कायदीन हैं, खासतौर पर नईम उल हक साहब जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी हैं, वो बयान दे चुके हैं कि हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की सियासत की और इसके आइंदा आने वाले मंजरनामे पे बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। ना सिर्फ शरीफ फैमिली में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बाहर जाने की दरख्वास्त दी है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने भी आज इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अगर वो बाहर ना जाएं अपने वालिद के साथ तो ये बहुत नामुमकिन सी बात होगी। गोया अपनी ढकी छुपी ख्वाहिश का वो भी इजहार कर रही थी कि अपने वालिद के साथ वो लंदन जाना चाहती हैं और इसके लिए बाज़ाब्ता बाकायदा नून लीग ने सोच विचार शुरू कर दी है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा है वो किस तरह से वापस दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर चले जाना, फिर उसके बाद वो कब वापस आएंगे, उनका आगे सियासत में किरदार क्या होगा, ना सिर्फ नवाज शरीफ का बल्कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों का पाकिस्तान की आइंदा की सियासत में क्या किरदार होगा। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का धरना जारी है, 8 दिन से ऊपर हो गए हैं, उस पर क्या असरात पड़ेंगे। तो आज हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बार फिर खुसूसी इंटरव्यू किया। पहले आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उनसे हमने सवालात किए नवाज शरीफ के बारे में, कोई NRO कोई सेटलमेंट तो नहीं है। आप वो इंटरव्यू देख लीजिए, उसके बाद फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा। आज एक बार फिर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर, इनके कायद, और बात करेंगे कि आज जबकि 8 दिन से ऊपर हो गए हैं इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च धरना को बैठे हुए, तो अब आगे का मौलाना साहब का लायामल क्या है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर वक्त देने के लिए। और मुझे अंदाजा है कि आपके पास वक्त की बहुत किल्लत है, आपने तशरीफ ले जाना है जलसा गाह में। बहुत जल्दी मैं कुछ बुनियादी सवालात आपसे करूंगी। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ के हमरा मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्या तबसरा करेंगे इस पे आप? देखिए, उनके जो सेहत का मसला है और काफ़ी दिनों से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अब ज़ाहिर है जी कि सियासत अपनी जगह पर, उसकी ज़रूरतें अपनी जगह पर, और सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन सबसे पहले तो उनकी सेहत है। अगर उनकी सेहत है तो वो किरदार अदा कर सकेंगे, नहीं है तो फिर ज़ाहिर है जी कि वो सिर्फ ये नहीं कि वो बीमार हैं बल्कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। ठीक ऐसे वक्त में उनके पूरे ख़ानदान को उनकी सेहत के लिए और सेहतयाबी के लिए उनका साथ देने में मेरे ख्याल में उसको तरजीह देनी चाहिए। आप इसमें कोई सेटलमेंट का आंसर, कोई NRO का आंसर, क्योंकि आज यही तासुर मुसलसल मिल रहा है कि ECL से नाम निकालना तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी और हुकूमत ने वो नाम निकाल दिया है, तो आप इसमें हुकूमत की तरफ से कोई सेटलमेंट, हुकूमत की तरफ से कोई NRO, इमरान खान साहब की तरफ से कोई NRO देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई NRO का कोई दखल मेरे नज़र में नहीं है जी। और उन्होंने जिस तरह कानून के मुताबिक तो दरख्वास्त देनी होती है, जब ACL में है तो उनकी जो एक प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना होता है किसी दर्जे में जी। तो अब जब इनका कब्ज़ा है इक़्तिदार पर और नीचे हुक्म उन्हीं का चलता है तो फिर उन्हीं को कहना पड़ता है कि मिनिस्ट्री तो है कम अज़ कम जी, और उसको कहना पड़ता है जी। तो इसमें
یہ جو کسی کام کو، کسی شخصیت کو مشکوک بنانے والی بات ہے نا جی، یہ ہے میڈیا کا میدان۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم حقائق اور واقعات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محنت تو آپ کر رہے ہیں اور وصولی کوئی اور پا رہا ہے، فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ کس کو ہو رہا ہے ذرا بتا دیں۔ مزید وضاحت کر دیتی ہوں کہ نون لیگ کو ریلیف مل رہا ہے، پیپلز پارٹی کو مزید ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ زرداری صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ کراچی سندھ منتقل کر دیے جائیں گے، کہ آپ کے اس آزادی دھرنے کی وجہ سے باقی اپوزیشن کو ریلیف ملنا شروع ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس آزادی مارچ کی کامیابی ہے کہ ہمارے حلیفوں کو اب حکومت رعایت دینے پہ آ گئی ہیں، کچھ تھوڑی سی پسپائی دکھا رہی ہیں حکومت اور ان کے ادارے۔ تو اگر آزادی مارچ سے ہمارے ہی دوستوں کو کچھ رعایتیں مل رہی ہیں تو میں تو ان کو مبارکباد پیش کروں گا اور اس کو آزادی مارچ کی ایک جزوی کامیابی سے ہی لیکن کامیابی قرار دوں گا۔ مولانا صاحب کل آپ نے ایک انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو جس میں آپ کافی غصے میں نظر آئے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اعتراضات اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، میں وہ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ نے کہا جی افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، لاشیں گریں گی، شہادتیں ہوں گی، کیا یہ مقاصد ہیں اس آزادی دھرنے کے؟ یہ آپ کا لب و لہجہ ہے، یہ میرا لب و لہجہ نہیں ہے۔ ہم پرامن ہیں اور پرامن ہو کر یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے 15 ملین مارچ کیے، ہم نے امن ثابت کر کے دکھایا، اپنا پرامن ہونا ثابت دکھایا۔ ہم نے 27 تاریخ سے مارچ شروع کیا، کراچی سے لے کر اسلام آباد کا سفر کیا، بلوچستان کے قافلے یہاں پہنچے، خیبر پختونخوا کے قافلے یہاں پہنچے، پھر یہاں پر جو 8 دنوں سے اس میں جس امن، جس محبت، جس پیار کا اظہار ہو رہا ہے، جس نظم و ضبط کا اظہار ہو رہا ہے، عالمی برادری اور عالمی میڈیا حیران ہے کہ ہمارے سامنے جو مذہبی دنیا کی تصویر تھی وہ کچھ اور تھی لیکن ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کے پرامن ماحول کو اگر خراب کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے فتنے اٹھیں گے، اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، پھر یہ پیچیدگیاں ملک کے لیے مشکلات پیدا کریں گی۔ کون بے وقوف اور احمق ہوگا کہ وہ ایک پرامن ملک کو اور ایک پرامن احتجاج کو اور ایک پرامن اجتماع کو اس طرح چھیڑ دے کہ جس سے یہ سارے خواب بکھر جائیں اور مشکلات جو ہے ملک کے لیے پیدا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں وہ عقل و دانش سے اس طرح فارغ ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی جذباتی فیصلہ بھی کر سکیں۔ جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو اداروں کا نام لے دیں، آپ کن اداروں کی طرف اشارہ کر میں رہے ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے کل والے بیان پہ قائم ہیں؟ کس بات پہ؟ یہی شہادتیں ہوں گی، لاشیں گریں گی، یا آپ اس میں کچھ نرمی دکھا رہے ہیں؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اگر حکومت جو ہے وہ خواہش رکھتی ہے کہ لاشیں گریں اور وہ تشدد کرتی ہے تو پھر ہمارے لوگ تو تیار ہیں اس کے لیے، وہ آئے اسی لیے ہیں کہ ہم اس ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک جائز اور ایک مقدس جذبہ ہے۔ اس مقدس جذبے کو اگر اس طرح سے پوتاش کرنے کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو ہم ایک بات ٹھیک ہے میں نے کہی ہے، اس کے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مفہوم غلط نہیں ہے اور نہ میں اس کو کوئی بار بار دہرانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ٹھیک، آپ نے ادارے کا نام لے دیا، آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی شکایات ابھی تک برقرار ہیں؟ شکایت برقرار ہے، بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ ہوتا ہے، ہم وقتی ہوتا ہے، آج بھی ہے تو کل بھی ہوگا۔ تو اگر ہمیں اس کے کسی افراد سے شکایت ہے تو افراد تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو ہم پھر ادارے سے کیوں تصادم کریں؟ ہم اداروں کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتے، ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے کل میری تقریر، آپ ایک انٹرویو کا حوالہ تو دے رہی ہیں لیکن آپ میرے اس پبلک تقریر کا حوالہ کیوں نہیں دے رہی جس میں نے خیر مقدم کیا ہے اس بیان کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ تو جو مثبت گفتگو ہے، مہربانی کریں میڈیا والے، ذرا مثبت گفتگو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں، اور یہ ایک جذباتی باتیں جو ہیں یہ تو آپ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ گرما گرمی ہو اور توڑ پھوڑ ہو اور قتل و غارت گری ہوں اور پھر چینلوں کے ریٹس پڑھتے رہیں۔ جی اس کو ذرا
اس طرح نہ جائیں آپ لوگ. مولانا صاحب جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اداروں کے افراد آج ہیں کل نہیں ہوں گے تو آپ کا اشارہ کس طرف لیا جائے؟ آپ خود ہی اس کی وضاحت فرما دیں. میرے خیال میں آپ بھی اس قسم کے سوالات نہ کریں جس سے آپ کی یہ خواہش پوری ہو کہ ہم اداروں کے اور ان کی قیادت کے آمنے سامنے آ جائیں. میڈیا ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمیں سوال کرنے کا حق ہے، آپ جواب دیں یا نہ دیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو میں سیاسی کارکن ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کون سی بات کس حد تک کرنی ہے، میں نے کون سی بات کرنی ہے اور نہیں کرنی، اس کا تجربہ مجھے ہے اور سوال کرنے کا تجربہ آپ کو ہے. کل کا ایک بیان تھا کہ جی فارغ کریں ملک کو، وہ آپ کا ایک سلپ آف ٹنگ سمجھا جائے یا آپ کا اس سے مراد کیا تھا؟ نہیں، میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کو تم فارغ کرو، یعنی ملک کے سر سے اتر جاؤ، ملک کی جان چھوڑو تم لوگ. اب اگر دو پہلو ہیں اور دونوں آپ کے جیسے عقل مند اور پڑھے لکھوں کے دماغ میں آتی ہیں تو آپ نے ضرور وہ منفی پہلو والا جو ہے اور جو غلط مفہوم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کیا؟ جب میں ایک محب وطن ہوں اور میرے محب وطن ہونے کا اعتراف ادارے بھی کر رہے ہیں تو میرے ساری زندگی ملک کے لیے گزری ہے. میں نے وہ قربانیاں دی ہے، اس لیے دی ہیں کہ اس قسم کے غراض سے ہمارے اوپر اداروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں مزید؟ بالکل تیار ہے. اور میں تو اس میں سمجھتا ہوں آپ کی آفر کیا ہوگی؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ خفیہ نہ کریں مذاکرات، کھل کر ہمیں دعوت دیں، ہم کھل کر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. اور ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس ناجائز حکومت کو ہٹاؤ، اس پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، ہمیں نیا الیکشن دو. اس کا مطلب ہے کہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اب آپ کیوں اس قسم کے سوالات کرتے ہیں؟ ہوں گے بھی اور ہوتے بھی رہیں گے. اس حقائق کو اب نہیں چھپایا جا سکتا. یہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ پر حقائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی اس ملاقات کا کچھ احوال بتا دیں مولانا صاحب. میں چاہتا ہوں روزانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں، آپ نے کل تو حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں مسترد کر دیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. آئے تو استعفے کے ساتھ آ جائے بس، پھر بات. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ راہبر کمیٹی کو مذاکرات بند کر دینے چاہیے؟ راہبر کمیٹی کا یہی جواب ہے ان کو. ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے استعفے پر حکومت تو بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. تیار ہونا آج بھی پڑے انہوں گا. نے پھر کہا تیار ہونا پڑے گا جی. ایسا نہیں ہے کوئی آسان کام کہ نہیں دیں گے. جی کس پہ حکومت کریں گے؟ اس وقت حکومت میں ہے اور ریٹ ختم ہو چکی ہے ان کی. حکومت میں ہے اور ریٹ ختم ہو چکی ہے. ہم نے ایسے حکمرانوں کے دبدبے اور اس قسم کو ختم کر دیا. رحمان کا انٹرویو تو آپ نے دیکھا. جو آج کی ملکی سیاست میں ہنگامہ خیزی ہے، جو تلاطم خیز خبریں ہیں، اچانک ایک ہنگام مچ گیا ملکی سیاست میں. اس پہ بات چیت کو ذرا آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں عثمان ڈار صاحب. مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گی سینئر مرکزی رہنما ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اور JUI کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکزی رہنما ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب. عثمان ڈار صاحب، ایک ہی ہویا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں ایک لفظ تو خیر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ ایک لفظ کو چھوڑیں، 3 لفظ ECL NRO، یہ 3 لفظ سننے تھے. ریدہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی سطح پہ نہ کوئی NRO ہے نہ کوئی ڈیل ہے. دیکھیں میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. آپ کی ہنسی میں وہ دم نہیں ہے جو عموماً ہوا کرتا ہے. نہیں، میں اس لیے کہ آپ نے جیسے سٹارٹ لیا نا، اس لیے میں تھوڑا مسکرا دیا. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کلیئر کرنا. دیکھیں کلیئر میں اس لیے جو NRO اس ملک میں ہوتا رہا ہے ماضی میں، دیکھیں اس کے کانٹیکسٹ میں بات کرنا بہت ضروری ہے. پہلے تو پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدالت نے میاں نواشی صاحب کو میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں میں آ رہا ہوں مجھے ایکسپلین کرنا سارا ضروری ہے، اسی پہ آ رہا ہوں. لیکن عدالت کا اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان کو جو 8 ویک کا ریلیف دیا گیا وہ اسی میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں دیا گیا. آج جو وہ باہر جا کر علاج کرانے کی بات کر رہے ہیں انہی 8 ہفتوں میں وہ بھی میڈیکل بورڈ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اور ان کی واقعی جو حالت ہے ہی از میڈیکلی سیریسلی سک. تو اس کے اوپر ہم نہیں کہہ آنا تھا کہ نواز شریف کی ناسازی طبیعت کی گواہی PTI والے دے رہے ہیں. ابھی جو سچویشن چند روز میں ڈیولپ ہوئی ہے ان کی صحت کو لے کے، دیکھیں ایک وقت وہ تھا جب ہم یہ بیٹھے ہیں PMLN والے بھی اور اپوزیشن بھی کہتے تھے جی ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہے. اگر آپ کا میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے دین سرکاری بورڈ یہ بات کرتا ہے، پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے جو رائے لی جاتی ہے اس کی روشنی میں اگر لیکن وہ آپ کا بیانیہ عثمان ڈار صاحب کدھر گیا؟
NRO دو نہیں ایک پاکستان، دو نہیں ایک میں نے پاکستان NRO بھی کی بات کر نہیں کی ابھی تو۔ NRO دیکھیں NRO دو نہیں یا ایک تو پاکستان، آپ غریدہ کہتے ہم تھے یہ کہ بات امیر کریں، غریب اچھا کا علاج دیکھیں نا، پاکستان میں ہونا آپ مجھے چاہیے۔ بتائیں پہلے کہیں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا ختم کر دی گئی ہے؟ کہیں بھی میاں صاحب کے ساتھ حکومت پاکستان کا معاہدہ بتائیں، عثمان ڈار جیسے سعد آپ حریری صاحب انتہائی آئے تھے نفیس 10 سال شخصیت کا ہیں، معاہدہ انتہائی لے کے، نفیس شخصیت تو وہ ہیں۔ ان کو مجھے ایک نفیس سا جواب دے دیں، پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ امیر غریب کے لیے علاج یکساں ہونا چاہیے، میں ایک آپ جیسے کی بات سے ہسپتال ہوں، اتفاق کر ایک رہا جیسی ہوں۔ جیلیں ہوں۔ دیکھیں تو میں علاج آپ کی بات کے سے لیے باہر اتفاق کیوں کرتا ہوں، جانے دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی جس جوڈیشل ریفارمز کی آپ بات کر رہی ہیں ہونی چاہیے اصلاحات، عام آدمی کو بھی یہ تمام سہولتیں ملنی چاہیے۔ دو نہیں ایک پاکستان کی جو ہم نے بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پروسیس ہے، دو نہیں ایک پاکستان، یہ آپ ایک سال میں نہیں بنا سکتے۔ 35-40 سال کی مس مینجمنٹ جو اس ملک میں کی گئی ہے آپ اس کو لیکن اوور ای سی نائٹ ایل ٹھیک سے نہیں کر نام سکتے۔ نکالنے میں کیا مس مینجمنٹ ہے؟ آپ نہ نکالتے نام، دیکھیں آپ کہتے نہیں جی علاج پاکستان میں کروائیں، آپ کا باہر سے ڈاکٹرز یہاں منگوا دیتے ہیں۔ ایک ریکمنڈیشن کر رہا ہے، اسی بورڈ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں آپ کی عدالت 8 ہفتے کا انہیں ریلیف دیتی ہے، اسی 8 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر میاں صاحب کو باہر جا کے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے، نہیں اس کے بعد عدالت سے نہیں، اس کے بعد پنجاب حکومت سے رجوع کرنا جو ہے۔ انہوں نے 8 ہفتے میں مزید بیل کے لیے تو انہیں عدالت ہی جانا ہوگا نا، ہمارے لیے تو انہوں نے پنجاب کہا حکومت کہ کے پاس جانا ہے، یہ تو عدالت نے کہا ہے۔ چلیں ہمارے کہ پاس 8 آئیں گے ہفتوں ہم کے بعد دیکھ لیں پنجاب گے، حکومت، چلیں اس وقت ہم دیکھ لیں گے کہ اس ڈاکٹرز وقت کیا بھی آپ ریکمینڈ کرتے ایکسٹینڈ کر دیں ہیں۔ گے۔ لیکن دیکھیں کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنا صاحبہ بیٹھی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں اگر انہیں کوئی ڈیل ملی ہے یا انہیں کوئی NRO ملا ہے۔ نہیں میں ہنا صاحبہ انہوں سے نے- کیوں پوچھوں؟ غلام سرور خان صاحب کا وہ شارٹ سنائیے، ہمارے بڑے اچھے کولیگ ہیں عادل شاہ زیب صاحب، ان کے پروگرام میں آپ کے اپنے وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے، سنائیے گا جی ذرا۔ نواز شریف کی انڈکشن بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھی، نواز شریف کا یہاں تک پہنچنا بھی مختلف قسم کی ڈیلز تھیں، نواز شریف کا پچھلے ٹینیور میں باہر جانا بھی ایک ڈیل تھی، پھر باہر سے واپس آنا بھی ایک ڈیل تھی، اب بھی جیل سے باہر جانا، ہاسپٹل آنا، ہاسپٹل سے گھر جانا، تو مسلم لیگ تو ڈیل کی وجہ ابھی بھی ڈیل ہے یقیناً جی یہ پس پردہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ وہ جیل سے وہ نہیں، لیکن یہ کس نے کی ہے ڈیل؟ آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں تو آپ کو کیبنٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے کہ وہ جیل سے نکلتے ہیں، سرسز اسپتال میں آتے ہیں، سرسز وہ تو اسپتال سے بیمار ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈیل ہے وہ۔ دیکھیں نا میڈیکل رپورٹس تو مینوپلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ یا آپ کے اپنے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے، کچھ نہ دیکھیں کچھ تو میرا ہو رہا ہے۔ خیال ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو وہ خود ہی کلیئر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ماضی میں جس طرح ڈیل کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے اسی فلو میں وہ بات کر گئے ہوں گے کہ یہ ڈیل شاید ملی ہے انہیں۔ کتنا flow، Otherwise کتنا وہ slip ان of کی tongue ایک PTI میں ہوتا ہے۔ ایک ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعی میاں صاحب کی جو رپورٹس آئی ہیں اور جس طرح میڈیکل بورڈ بات کر رہا ہے وہ ہی سیریسلی سے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک سیکنڈ ٹھہرے گا، آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا انسانیت، سیاست کو ایک سائیڈ پہ رکھیں فی الحال، اس کی اگر روشنی میں آپ دیکھیں تو کیا غلط فیصلہ ہے یہ ان کو علاج کے لیے باہر بھیجنا میاں صاحب کو؟ آپ بتائیں ایمانداری سے۔ پوزیشن میں ہوں، میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کیونکہ انسانیت کے تقاضے پہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ امیر غریب کے لیے پاکستان ایک ہو، بنائیں گے، علاج کی سہولیات ایک ہو۔ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں۔ لیکن مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں ڈیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں ذرا عثمان بھائی کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ بات بتاتا ہوں۔ ہمارے جیلوں کے اندر تقریباً 86,000 قیدی ہیں اور وہ لوگ پیناڈول کو ترستے ہیں نا، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے سائن کیا ہوا ہے ایک معاہدے کو جس کو کہتے ہیں نیلسن منڈیلا کنونشن۔ اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ آپ نے دینی ہوگی۔ چونکہ میں بھی تازہ جیل کی ہوا کھا کے آیا ہوں تو مجھے زیادہ احساس ہے اس بات کا کہ وہاں آپ نے دیکھی ہے وہاں علاج کی سہولیات؟ بہت زیادہ ناگفتہ۔ ایک ہری پور جیل کے اندر ایک آدمی ہے، اس کو راڈ لگانا بیچارہ، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو وہ کہتے 2 مہینوں سے میں یہ راڈ مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی راڈ نہیں دے رہا۔ اب جب آپ کا نعرہ تھا 2 پاکستان نہیں اے پاکستان، تو کم از کم ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ سہولتیں چھین لی جائیں میاں صاحب سے، ہم کہتے ہیں کہ وہ سہولتیں ان تمام لوگوں کو باقی دینی قیدیوں کو بھی چاہیے۔ دے دیں پھر۔
لیکن ظاہر ہے کتنے قیدی علاج کے لیے ملک سے باہر جا سکتے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ چلے مجھے خوشی ہے کہ آج اپوزیشن جو ہے دوسرے قیدیوں کی بھی بات کر رہی ہے. نہیں، جب ماضی میں میں بات کرتا تھا تو یہ میاں صاحب کی بات کرتے تھے. حکومت اپوزیشن کی بات کر رہی ہے، حکومت اپوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ وہ باہر جا کے علاج کروانا ہے. ریتا لیٹس بی فیئر. اب اگلے 1 منٹ میں کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. We cannot predict کہ یہ تو کیا ہونے جا رہا ہے. پتہ نہیں آج کیا ہوا. یہ کہنا کہ شاید تھوڑا جذباتی کر دیا 3-4 دنوں میں اگر ان کی جیسے حالات آپ کے سامنے ہیں جو ہو رہا ہے. دوسری طرف دیکھیں یہ جو 2 نہیں 1 پاکستان کے ہم اپنے ویژن پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے. پچھلے 35-40 سال کی مس مینجمنٹ آپ اوور نائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے. میں ذرا ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو بھی انوالو میں کر اپنی لوں. بات مکمل نہ کروں؟ آپ کی بات مکمل نہیں نہیں ہوئی. ہنا صاحبہ سے جواب لینے دیں، پھر مجھے بریک پر جانا ہے. واپس آ کے آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ. ہنا پرویز بٹ صاحبہ، مسلم لیگ نون کا کارکن اس وقت بڑا مایوس ہے، بہت دل برداشتہ ہے. نواز شریف صاحب تو اصرار کر رہے تھے کہ علاج وہ پاکستان میں ہی کروائیں گے. اب کیا ہوگا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا، سول بالادستی کے نعرے کا؟ گریدہ میں یہ سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں پروگرام. 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے میں عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہی منصور کے پروگرام میں تھی، اور میں اپنا مائک کے اوپر میرا دوپٹہ آ رہا تھا اور اس کو ایڈجسٹ کر رہی تھی، تو اس کی ویڈیو I wouldn't blame it on PTI or anyone، پر سوشل میڈیا پہ ایکسٹریکٹ کر کے وہ ویڈیو کو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا. آپ بھی you've always been a symbol of women rights. So I just want to use this forum to say that اس طرح کی چیزیں below the belt خواتین کو اٹیک کرنا یا ان کو ڈسرسپیکٹ کرنا ہماری سیاست میں کیوں آ گئی ہیں، اس کو میں I'm so sorry Hina that you had to go through this. I'm so sorry آپ بھی Hina. ٹارگٹ ہوئی ہیں اس کے. I'm so sorry that you had to go through ڈیل this. کی باتیں ہوتی ہیں، My support is with you Hina. and I'm saying this on your program because you have been a main victim of this thing. اچھا اب جب NRO کی جب باتیں ہوتی ہیں نا یا ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں تو گریدہ سچ میں بہت تکلیف ہوتی ہے. پاکستان کی سیاست اس طرح اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ انسان اگر مر بھی جائے نا، مر کر جا کے ثبوت دینا پڑتا ہے. کلثوم بیگم کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں الیکشنز ہونے والے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے الیکشن کیمپین کے لیے. تو یہ بہت بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم اس طرح کی ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں لوگوں کی بیماری پہ. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو بڑے کلیئرلی واضح ہے کہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے، تو ہم ایسے ڈیل کی باتیں کریں تو یہ کنٹینٹ نہیں، ہم کورٹ کے ڈیسیجن پر باتیں نہیں کر رہے. میں تو سوال کر رہی ہوں حکومت نے جو آج ECL سے نام نکالا ہے وہ حکومت نے نکالنے کے لیے کہا ہے، منظوری دی ہے. میاں صاحب کی رپورٹس دیکھی ہیں اور میاں صاحب کی رپورٹس دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے سپوز کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہم ان کے علاج میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری ایک اور چیز کہ آپ کو جیسے پتا ہے آن گراؤنڈ ریالٹی کہ 16 سے 17 دن ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب کا علاج ہو رہا ہے، ان کو اسٹیرائڈز لگ رہے ہیں، ان کو 12 سے اوپر میڈیسنز دی جا رہی ہیں اور ابھی تک انڈائگنوزڈ ہے ان کی بیماری. تو ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں ڈیل کی، یا مطلب میں آج نیب کورٹ میں تھی اور میں مریم بی بی کا بیان سن رہی تھی اور مجھے ایکچولی لگ رہا تھا کہ ایک بیٹی وہ اس قدر مجبور تھی کہ ان کا والد بیمار ہے اور آج وہ آئی بھی ہیں سامنے، مطلب ان کی ہیئرنگ تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی میرا والد اتنا بیمار ہے لیکن میرا ٹریک ریکارڈ عدالت کے سامنے اتنا کلین اور صاف ہے کہ مجھے عدالت جب بلائے گی میں آؤں گی. ٹھیک ہے ہنا ایک بریک لینی ہے مجھے، ہنا ایک بریک لینے دیجیے گا، ہنا ایک بریک لینے دیجیے گا. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک، اس کے بعد واپس آئیں گے. ہنا نے اپنی بات مکمل کرنی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب NRO کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جسٹ اے ریکیپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان NRO کے بارے میں کیا کچھ کہا کرتے تھے. ٹیک اے لیسن. کسی قسم کا NRO کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا. یہ پریشر کیا ڈال رہے ہیں؟ صرف ایک پریشر ہے کہ کسی طرح ہم ان کو NRO دے دیں. جو مرضی آپ نے کرنا آپ کر لیں، کان کھول کے سن لیں کہ NRO نہیں ملنا. جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو NRO دے گی
وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم دیں گے ہم اس ملک سے غداری کریں گے. ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی 2 NROs نے, اس لیے کوئی آگے NRO سائن نہیں ہوگا. جو مرضی انہوں نے کرنا کریں. میں اللہ کو جواب دوں, میں کسی صورت ہم NRO نہیں دے سکتے. جتنا مرضی آپ نے شور کرنا ہے, میں نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کوئی NRO کی چھوٹ نہیں دوں گا. جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں. یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں, NRO, اور میں یہ کبھی 3 لفظ اس لیے نہیں کہوں گا, ایک تو میں اللہ کو جواب دوں, دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا. 3 لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے, NRO. شور مچائے ہوئے جب سے میں پاور میں آیا ہوں, صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں, NRO. یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ, سب اکٹھے ہو کے. میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, آج میرے سے سن لے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا. ان سب کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زور لگا کے NRO لے لو. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو NRO نہیں ملے گا. مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کھلے کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں ملے گا. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی تھا, وہ مینڈک کو تولتا تھا, تو اس نے اس کو ترازو میں رکھا, تو ایک ادھر سے وہ اس کو لا رہا تھا, وہ ادھر سے. یہ مینڈک کا تول ہے. ایک وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں, غلام سرور اعوان صاحب یہ ہو گئی ہے. اب NRO پر یا اس میاں صاحب کے باہر جانے پر ہمارا موقف تو وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ نے انٹرویو کیا ہے, کہ اتنا تو ہوا کہ ایک ظالم کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا ہے. لیکن بالفرض و تقدیر ہم اس سے جو اپنے استدلال کی بات نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان اب پکا ٹکا جس چیز کا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو وہ دے دیتا ہے نا. اب وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا تو نہیں ملے گا آپ لوگوں کو. ہاں, تو یہی وہی کہتا ہے نا, وہی آدمی ہے نا, دوسرا تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ استعفیٰ دے گا. جس طرح وہ 3 الفاظ کہتا ہے میں نہیں سننا چاہتا, آج یہ 3 سنے گا, گو عمران گو. دیکھیں عثمان ڈار صاحب, دیکھیں یہ مفتی صاحب کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں؟ آسان سے الفاظ میں NRO, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. کہیں کوئی آرڈیننس آیا, آرڈیننس کل آئے ہیں پارلیمنٹ میں, کہیں ایسا NRO جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس نہیں آیا. کچھ اعلانیہ آرڈیننس آئے ہیں, کچھ خفیہ آرڈیننس ہوں گے. آپ نے 1 منٹ دینا, میں چاہتا ہوں قوم کو تھوڑا میں انفارمیشن دوں. بالکل ٹھیک ہے. ماضی میں NRO لیا آصف علی زرداری صاحب نے پرویز مشرف صاحب سے $60 ملین جو NRO. اس کے بعد سرے محل جس کا فیصلہ پاکستانی گورنمنٹ کے حق میں آتا ہے, وہ پیسے بھی ملنے تھے پاکستان کو, وہ بھی آصف علی زرداری صاحب لے جاتے ہیں تھرو NRO. پاکستان واپس آتی ہے ساری پیپلز پارٹی تھرو NRO, ریکنسیلیشن آرڈیننس جس کی میں بات کر رہا ہوں. میاں صاحب رات کے اندھیرے میں 10 سال کا معاہدہ کر کے جاتے ہیں. سعد حریری صاحب آتے ہیں پاکستان, آپ کو یاد ہوگا, یہ کہتے تھے ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی NRO نہیں کیا, وہ تھا NRO. میں آپ کے پروگرام میں پوچھتا ہوں, کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی ان کی سزا ختم کر دی ہے؟ کوئی ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بند کر دی ہیں؟ کیا ان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ کیا ہے کہ یہ 10 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ پیورلی انسانی گراؤنڈز کے اوپر میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. ابھی ہوا بھی نہیں ہے, کیا جائے گا کہ یہ چلے جائیں. میڈیا تو کہہ رہا ہے وہ نہیں, فیصلہ تو ہو گیا نا, نہیں ملک صاحب نے اناؤنس کر دیا, یہ جو حکومت نے اجازت دے دی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا آج ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کی بات تسلیم بھی کر لوں, کتنے اور قیدیوں کو یہی سہولت آپ دیں گے؟ اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس ملک میں 2 نہیں 1 پاکستان. دیکھیں 1 سال ہے, پہلا سال ہے. کفایت اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے جیل کے قیدیوں کی. 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے دیں. PMLN کو 5 سال ملے, پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے. 2002 سے ہر حکومت اپنے 5 سال پورے کریں گے. ایک پاکستان نہیں ہے نا, پھر 2 پاکستان ہے. باقی قیدیوں کے لیے آپ کام کریں گے. ایک قیدی کو آپ امیڈیٹلی ریلیف دیے جا رہے ہیں. پوچھیں, کفایت اللہ صاحب سے پوچھیں, ریاست مدینہ بنانے میں ہمارا ساتھ دیں گے, یہ دیں گے, ان سے پوچھیں. اچھا ایک کوئک کوشچن اس سے پہلے کہ میں ہنا صاحبہ کے پاس جاؤں, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ آئیں گے, اس لیے کہ عدالتوں نے انہیں 8 ویک کا ریلیف دے رکھا ہے.
اس کے بعد پنجاب حکومت آپ کے پاس آنا ہے نا. آئیں گے. میں نے آپ کو کہا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ اندر کریں گے. اللہ تعالیٰ نواز شریف واپس آ جائیں گے. دیکھیں ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو ان کا ایک بیانیہ ماضی میں رہا ہے کہ ان کو سزا ہوئی تو اور وہ پاکستان واپس آ گئے, آپ کو یاد ہوگا یہی بیانیہ ہے نا پی ایم ایل این کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم دیکھے گی 8 ہفتے بعد. اگر میاں صاحب واپس نہیں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی. تو پھر انٹرپول سے ریڈ وارنٹ ہوں گے. یہ تو بعد میں فیصلہ کریں گے. میں 10 سیکنڈ میں جواب 10 سیکنڈ بات کرتا ہوں. ہم ریاستی مدینہ میں تعاون کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ دانلی والی حکومت ملنے جا رہے تھے. ہنا ایک سوال آپ سے کر لوں, ہنا ایک سوال بھی کر لوں, اس کا جواب دے دیں. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اب جواب دے دیجیے. دیکھیں جب بیگم کلثوم نواز کی بھی طبیعت خراب تھی اور مریم بی بی اور میاں صاحب ان کو ملنے جا رہے تھے تو یہی سوال بار بار ہوتا تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں گے, اور آپ کے سامنے یہ انہوں نے پروف کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے خود آ کے اپنی گرفتاری دی. تو اس کا جواب بالکل صاف ہے کہ ضرور میاں صاحب آئیں گے, لیکن ہم اس حکومت سے اپیل نہیں کریں گے. ہم اپیل کریں گے تو کورٹ سے کریں گے, کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو ان کی صحت کو اس ورج پہ لے کے جانے کے لیے یہ حکومت نے اور نیب کی جب وہ حراست میں تھے تو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے میاں صاحب کی کنڈیشن اتنی بری ہوئی. اور میاں صاحب خود نہیں جانا چاہتے تھے, ان کو ان کی فیملی نے بہت کنونس کیا اور یہی کہا کہ میاں صاحب 22 کروڑ عوام کے لیے اور پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کی زندگی اور صحت جو ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ڈاکٹرز نے ان کو کنونس کیا کہ یہ جو جینیٹک ٹیسٹ ہے وہ پلیز آپ باہر سے جا کے کرائیں, ہمارے لیے آپ کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ ضرور باہر جائیں اور اس کو کرائیں. تو بالکل میاں صاحب کیوں نہیں آئیں گے, اللہ میاں ان کو لمبی صحت زندگی دے. ہماری پارٹی کے 8 ہفتوں کے اندر اندر واپس آ جائیں گے, 8 ہفتے مکمل ہونے پہ واپس آ جائیں گے نواز شریف صاحب, ہے نا. اللہ میاں ان کو لمبی زندگی صحت دے, وہ جلد سے جلد ٹھیک ہوں, وہ ضرور آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے, ایز سون ایز پاسبل وہ آئیں گے, کیسے نہیں آ سکتے. اور مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کے لیے بھی بالکل مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کے لیے بھی نون لیگ میں جو ہے وہ اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے, اس کے لیے کیا قانونی طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ بہت کلین ہے. آج عدالت میں بھی وہ یہی بات کر رہی تھی کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے عدالت نے بلایا اور وہ نہ آئی ہوں. تو بہت کلیئر ہے, ان کی بیل جو ہے وہ میرٹ پہ ہوئی. بالکل آج وہ نیب کورٹ میں بھی ان کے وکیل یہی کہہ رہے تھے کہ مریم بی بی کو پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن ہے نا پھر نون لیگ کا کارکن اتنا مایوس کیوں ہے؟ ہماری بہت بات ہوئی آپ کے کارکنان سے, کارکن بہت مایوس ہے, بہت دل برداشتہ ہے نواز شریف کے باہر جانے سے. جی نون لیگ کا کارکن بہت مایوس ہے, دل برداشتہ ہے اپنے قائد کے باہر جانے سے. نہیں دیکھیں گریدہ, میں روز سروسز ہاسپٹل کے باہر جاتی رہی ہوں اور میں روز لوگوں کو دیکھتی رہی ہوں کہ وہ میاں صاحب سے بے لوث محبت کرتے ہیں اور میاں صاحب کی زندگی اور لمبی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ تو بالکل نہیں مایوس, وہ تو کہتے ہیں میاں صاحب کی ہیلتھ ان کی پرائیورٹی ہے. وہ تو بالکل بھی کبھی بھی نہیں ہے کہیں گے کہ میاں صاحب نہ جائیں. ہمیشہ ہمارا کارکن یہی کہتا ہے جہاں بیسٹ سے بیسٹ میاں صاحب کا علاج ہے وہ وہاں جائیں. ہمیں بالکل ٹرسٹ ہے اپنے لیڈر پہ, ہمارے قائد پہ, اور ہمارے سارے کارکن اپنی بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں مریم بی بی اور میاں صاحب پہ, کیونکہ میاں صاحب پہ خود آئے ہیں اور اپنی گرفتاری دی اور اپنی بیٹی کی گرفتاری دی. نہ صرف کارکن کو ٹرسٹ ہے بلکہ اب تو پی ٹی آئی کو بھی ٹرسٹ ہے نواز شریف صاحب پہ کہ وہ واپس آ جائیں گے. میں تھے مفتی گریدہ, جب میاں صاحب نیب کی حراست میں تھے نا تو میاں صاحب وہاں سے بھی سروسز ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے بھی جب ان کے پلیٹلیٹ 16,000 بھی ہو گئے تب بھی شہباز شریف صاحب نے جا کے ان کو کنونس کیا, ڈاکٹر عدنان نے کیا. ٹھیک مفتی صاحب, نواز شریف صاحب تو ظاہر ملک سے باہر وہ چلے جائیں گے, شہباز شریف بھی ان کے ساتھ جائیں گے, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ بھی چلی جائیں گی, تو پھر نون لیگ تو آپ کے دھرنے کے پیچھے سے ہٹ گئی, تو اب استعفیٰ کس طرح سے لیں گے آپ؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہو جائے گا. دیکھیں غریدہ, ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا, جی جب ہم 2-3 جماعتوں کا مشترک جلسہ کرتے ہیں تو اس میں ناپ تول نہیں کرتے کہ آپ کتنے لوگ ہیں, ہمارے کتنے لوگ ہیں. یہ سوچ میں, فکر میں وحدانیت ہوتی ہے. ہماری سوچ اور فکر میں وحدانیت ہے
جب ہم بات کرتے ہیں نا تو آپ 10 منٹ ذرا سن لیں، 10 سیکنڈ. تو ہم پیپلز پارٹی کی اخلاقی حمایت بھی لے لیتے ہیں، مسلم لیگ نون کی بھی، ادرز کی، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم استعفیٰ لیتے ہیں. ہم 2 کروڑ 78 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہیں. ان کی اخلاقی حمایت کافی ہے. پہلے زمانے میں لوگ دھڑن تخت کی لے آتے تھے نا، اتنے لوگ تمہارے پاس ہیں. لوگوں کی کیفیت معلوم ہے کہ اتنی سردی کے باوجود ہی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اب ہمارا ان کے ساتھ احزاب کا مقابلہ ہے. ہم نے کہا کہ آپ نے دینا استعفیٰ، وہ کہتے نہیں دینا. تو جو آدمی 106 دفعہ یو ٹرن لے سکتا ہے تو 107 دفعہ بھی لے لے گا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے جیب میں وزیر اعظم کا استعفیٰ ہوگا. ریدا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے، لیکن میں مایوس ہوا کل فضل الرحمان صاحب کا بیان دیکھ کے کہ پاکستان میں ملک میں افراتفری کی وہ بات کر رہے تھے، لاشیں اٹھانے کی بات کر رہے تھے. آپ نے سنا میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. جب یہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب چودھری نثار سے عمران خان صاحب نے بھی معاہدے کیے تو پی ٹی آئی نے اپنے کتنے معاہدے توڑے اور وائلنٹ اگریمنٹس وائلنس کی باتیں عمران خان صاحب نے زیادہ کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، آپ مانیں. پہلے ہی نہیں بولنے دیتی، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں دونوں آپ کے مہمان. یہ ساری دیکھیں ہنا، دیکھیں عمران خان صاحب نے خود جواب مکمل کر لیں. اوبیڈینس کس نے کہا تھا ہنا صاحبہ، کس نے کہا تھا اٹیک کریں، کس نے کہا تھا میاں صاحب کو جا کے گھسیٹ کے لے کے آئے. یہ ساری ایگزامپلز پی ٹی آئی نے خود سیٹ کی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بول سکتا ہوں. لیٹ می کریکٹ یور ریکارڈ. ہنا دیکھیں، چودھری نثار صاحب واٹس ایپ کے اوپر کوئی پرمیشن کی بات کرتے ہیں یا ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، لہٰذا میرے پاس کوئی ایسا مصدقہ خبر نہیں ہے. کبھی میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، یہاں تو معاہدہ موجود ہے جو انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں سوال یہ اٹھاتا ہوں، کفایت اللہ صاحب بتائیں قوم کو، جب ریاست ان کے ساتھ ٹکرانے کو تیار نہیں ہے، پرامن یہ احتجاج کر رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسری طرف ان کو حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آل دا وے فرام سندھ یہاں تک لے کے آئے. اور پرسوں وزیر اعظم کی ہدایت پہ سی ڈی اے جا کر صفائی کر رہی ہے اور سارا فیسیلیٹیشن کر رہی ہے. جو ان کے کچھ بیمار ہیں شرکا، ان کو ہم میڈیکل سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان حالات میں ٹکراؤ کی بات کرنا، لاشیں اٹھانے کی بات کرنا، پلیز آپ مجھے 1 منٹ بات کر لینے دیں پلیز. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. پلیز آپ دونوں کو سن رہا تھا خاموشی سے، آپ پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو الفاظ کا چناؤ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہوگا، احتیاط سے کرنا چاہیے. ایگری، ٹوٹلی ایگری. میں معاہدے کی بات کروں، معاہدہ ہوا ہے ہمارا. لیڈرز کو اپنا آواز کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ہمارا معاہدہ اس میں یہ بھی پتہ نہیں انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا کہ ہم گرفتاریاں نہیں کریں گے. تو اس کے بعد مجھے 27 کو گرفتار کیا نا، تو معاہدہ ٹوٹ گیا. اب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم معاہدے کو رکھتے ہیں اور پرامن رہنا ہمارا کمال ہے، آپ کا نہیں. 1996 کے اندر 4 لاشیں گری ہیں، 2014 میں 16 لاشیں گری ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ پرامن رہنے کو یہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ مزید کوئی خراب کر. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں عثمان ڈار کے ذریعے سے، وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں، بغیر خود شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، عثمان ڈار صاحب، ہنا پرویز بٹ صاحبہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.